बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात तय हो गई। व्हाइट हाउस ने तस्दीक की है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात आज दोहराने पर होगी। व्हाइट हाउस की जानिब से यह भी बताया गया कि सदर ट्रंप से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात कैबिनेट रूम में होगी। मुलाकात में सहाफ़ियों को आने की इजाज़त नहीं होगी। आला तरीन सिक्योरिटी ज़राए ने यह भी तस्दीक कर दी है कि ये मुलाकात आज अमेरिका में ईस्टर्न वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे यानी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे के करीब होगी। इससे पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कल वाशिंगटन DC में अमेरिकन पाकिस्तानियों से तकरीब में खिताब किया था और इसमें उन्होंने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मसला कश्मीर उजागर करने के खास तौर पर मेंशन किया था। बयान जारी कहा कि हमारे पास ईरान के फ़ज़ाओं का मुकम्मल कंट्रोल है। ईरान के पास बड़ी मिकदार में अच्छे फ़ज़ाई ट्रैकिंग सिस्टम्स और दीगर दिफाई आलात मौजूद हैं, लेकिन ये अमेरिका के बनाए गए साजो सामान का मुकाबला नहीं कर सकते। चीनी सदर ने कहा है इस्राएली हमले सुस्त नहीं होंगे। ट्रंप जल्दी पर तेल ना डालें, दुनिया अब अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है। शी जिनपिंग ने आलमी ताकतों को खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने दुनिया का एहतराम खो दिया तो वही अंजाम देखेगा जो माजी की जवाल पजीर सल्तनतों का हुआ। लोग समझते हैं कि इस सल्तनत का सूरज कभी गुरूब नहीं होगा। शी जिनपिंग ने मजीद कहा कि अगर अमेरिका ये समझता है कि वो आलमी सियासत और मईशत में हमेशा के लिए नागुज़ीर है तो वो माजी की इन सल्तनतों से सबक ले। वक्त बदलता है और कौमें बदलती हैं। जो कौम दुनिया का एहतराम नहीं करती वो खुद अपने जवाल की राह हमवार करती है। धमकियों से मशरक़ वस्ता में अमन कायम नहीं हो सकता और सूरत हाल को पुरसुकून बनाने के लिए सफारती रास्ता ही वाहिद हल है। अमरीकी सफारत खाने का आज से जुमे तक मकबूजा बैतुल मक़दस में अपना सफारत खाना बंद रखने का ऐलान। अमरीकी सफारत खाने की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक इसराइल में मौजूद तमाम अमरीकी सरकारी एहलकार और उनके अहल खाना अगले नोटिस तक शेल्टर्स में रहें। इसके अलावा अमरीकी शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। अमरीकी शहरियों को किसी भी सूरत ईरान, इराक और इसराइल का सफ़र न करने की हिदायत की गई है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा, मशरिक़ी वस्ता में अमरीकी शहरियों की मदद के लिए मिडल ईस्ट टास्क फोर्स बना दी गई है। पाकिस्तान ने गजा में जारी सूरत हाल को इंसानियत के इज्तिमाई ज़मीर पर एक धब्बा करार दे दिया। जनरल असम्बली के 10वें हंगामी खुसूसी इजलास के दोबारा आगाज़ के मौके पर फ़लस्तीन की सूरत हाल पर पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने खिताब करते हुए कहा कि अब तक 55,000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। गजा में घरों, अस्पतालों, स्कूलों, सकाफती विरसे और इबादत गाहों समेत बुनियादी ढांचे को ज़मीन बोझ कर दिया गया। ख़तरात इंतहाई संगीन हैं और आलमी बरादरी को अब खामोश नहीं रहना चाहिए। उनका मज़ीद कहना था कि अखलाक़ी दिवालियेपन की इस ऐवान में कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए और जोर दिया कि सियासी दबाव और मफादात से बालातर होकर हमें अखलाकी वजाहत, कानूनी दयानत और सियासी इरादे के साथ अमल करना होगा। उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा, पाकिस्तान फौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा करता है और करारदाद के मुकम्मल नफाज पर जोर देता है। गजा की नाकाबंदी के मुकम्मल खात्मे का मुतालबा करता है ताकि इंसानी इमदाद की आज़ादाना और बिला खौफ रसाई मुमकिन हो। भारत की इजराइल नवाजी खुलकर सामने आ गई और मोदी अडानी इजराइल इत्तेहाद का पोल भी खुल गया। बरतानवी नशरियाती इदारे ने बहबूदो हनूद का नया गठजोड़ बेनकाब कर दिया। यहूदो हनूद का नया गठजोड़ बेनकाब हो चुका है। BBC की तहलका खेज वीडियो ने भारत इजराइल इत्तेहाद के खुफिया मुआशी ज़ारों पर पर्दा उठा दिया और इसराइल के बंदरगाहों पर भारतीय कब्जा। हेफा बंदरगाह पर अडानी ग्रुप की सरमायाकारी सामने आ चुकी है। BBC के मुताबिक हेफा पोर्ट का 70% हिस्सा अडानी ग्रुप के हाथों में है और बंदरगाह का 30% हिस्सा इसराइल के एक कारोबारी ग्रुप के पास है। रिपोर्ट के मुताबिक बंदरगाह अडानी ग्रुप ने 2023 में हासिल की थी। हेफा इसराइल का तीसरा बड़ा शहर है जिसमें इसराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी और अहम बंदरगाह मौजूद है। हेफा में के क़याम को 2 साल मुकम्मल हो गए। SIFC ने 2 बरस के दौरान नुमाया कामयाबियां समेटी हैं। इदारे की हिकमत अमली ने मौशी मैदान में मुस्बत नताइज दिए जिनमें मुख्तलिफ शोबों में अरबों रुपए की सरमायाकारी, इस्लाहात का आगाज और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों का एतमाद शामिल है। मादनी शोबे में तवीलुल मुद्दती सरमायाकारी के मुआहदे न सिर्फ मुल्क की ज़मीनी दौलत को इस्तेमाल में लाने की जानिब पेशकदमी है बल्कि मौशी खुद नसारी की तरफ अहम संग मील भी साबित हो रहे हैं। ज़रूरी मैदान में कॉर्पोरेट फार्मिंग को फ़रोग़ देकर बरामदी अशिया की पैदावार में इजाफा मुमकिन बनाया गया है, जबकि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव
انیشیٹو کے تحت اسمارٹ زراعت کا آغاز، B2B سرمایہ کاری اور نہروں کی مرمت جیسے اقدامات پانی کی منصفانہ ترسیل اور زرعی پیداوار میں بہتری کا باعث بنے ہیں۔ SIFC نے IT اور ٹیلی کام سیکٹر میں بھی پاکستان کو عالمی سطح پر متعارف کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ڈیجیٹل معیشت کو فروغ دینے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے گئے، جن سے اسٹریٹجک شراکت داریوں کی راہ ہموار ہوئی۔ ادارے کی زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ کے خلاف سخت کارروائیاں عمل میں لائی گئیں، جس سے اشیاء ضروریہ کی دستیابی اور مارکیٹ میں توازن قائم ہوا۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت پشاور رجسٹری میں اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ مجوزہ کچہری کمپاؤنڈ پشاور کے ماسٹر پلان کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا منصوبے کو جدید، پائیدار اور جامع بنانے پر زور دیا۔ اجلاس میں بار بینچ اور ایگزیکٹو کی ضرورت شامل کرنے کی ہدایت کی گئی۔ کمپاؤنڈ میں سرسبز مقامات، شجرکاری اور بچوں کے پارک کی تجویز بھی پیش کی گئی۔ اسی طرح بزرگ اور معذور سائلین کے لیے خصوصی سہولیات پر زور دیا گیا۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ عدلیہ تمام طبقات کے لیے آسان رسائی کے عزم پر کاربند ہے۔ مزید کہا کہ انصاف کی فراہمی کے نظام کو مزید مضبوط کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ عدالتی ترقی میں معاونت جاری رکھے گی۔ اجلاس میں جسٹس اشتیاق ابراہیم، جسٹس عتیق شاہ اور دیگر نے شرکت کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات میں ملک کی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت کو اپنے حالیہ سرکاری دورہ متحدہ عرب امارات اور وفاقی بجٹ کے حوالے سے آگاہ کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، وفاقی بجٹ میں عام آدمی خصوصاً محنت کشوں اور کم آمدنی والے طبقات کی فلاح و بہبود کو ترجیح دی جائے۔ بجٹ میں تنخواہ دار، پینشنرز، مزدور، پسماندہ طبقات کے مسائل کے حل کے لیے مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے۔ روزگار کے مواقع پیدا کرنے، غریب اور کمزور طبقات کی معاونت کے لیے سماجی تحفظ کی اسکیموں کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار، وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور خصوصی اقدامات احسن اقبال، وفاقی وزیر برائے قانون و انصاف سینیٹر اعظم نذیر تارڑ اور سینیٹر سلیم مانوی والا بھی موجود تھے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے صدر پیپلز پارٹی، پیپلز لائر فورم اور لاہور ڈویژن میاں شاہد عباس کی قیادت میں ہائی کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ گورنر پنجاب نے کورٹ رپورٹرز کے کردار کو سراہا اور وکلا برادری کو جمہوریت اور انصاف کی فراہمی میں اہم ستون قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم نے عدالتی نظام کو بہتر بنایا، تاہم بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پرامن ملک ہے اور خطے میں امن و سلامتی چاہتا ہے۔ ایران اور اسرائیل کی جنگ جتنی طویل ہوگی، نقصان اتنا ہی بڑھے گا۔ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں کو فوری مداخلت کرنی چاہیے۔ گورنر نے مزید کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے قانون کی حکمرانی ناگزیر ہے اور تمام سیاسی جماعتیں اس مقصد کے لیے ایک صفحے پر ہیں۔ وفد نے گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھولنے کے اقدامات کو خوشائند قرار دیا۔ بلوچستان اسمبلی میں آئندہ مالی سال 2025-26 کا 10 کروڑ 28 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا گیا۔ صوبائی حکومت نے تنخواہوں میں 10% اور پینشن میں 7% اضافہ تجویز کیا ہے، جبکہ ترقیاتی منصوبوں پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ وزیر خزانہ میر شعیب نوشروانی نے بجٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ غیر ترقیاتی اخراجات کا تخمینہ 640 ارب روپے ہے، جبکہ کل اخراجات کا تخمینہ 986 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ یہ رقم ترقیاتی بجٹ کا 19% ہے۔ آبی وسائل اور زراعت کے فروغ کے لیے محکمہ اریگیشن کو 42 ارب 78 کروڑ روپے کی رقم دی گئی ہے، تاکہ ڈیمز، نہروں اور آبی ذخائر کی بہتری ممکن بنائی جا سکے۔ محکمہ تعلیم اسکولز کے لیے 19 ارب 85 کروڑ، جبکہ ہائر ایجوکیشن کے لیے 4 ارب 99 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا، صوبے میں صحت کی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے 16 ارب 15 کروڑ روپے ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ اس رقم سے اسپتالوں کی اپ گریڈیشن، میڈیکل اسٹاف کی فراہمی اور جدید آلات کی خریداری کی جائے گی۔ ڈیجیٹل بلوچستان کے ویژن کے تحت سائنس اور IT کے لیے 12 ارب 66 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں، تاکہ صوبے میں ای گورننس، انٹرنیٹ ایکسس اور جدید ٹیکنالوجی کو فروغ دیا جا سکے۔ بلدیاتی اداروں کو فعال بنانے اور مقامی سطح پر مسائل کے فوری حل کے لیے 12 ارب 91 کروڑ روپے کا ترقیاتی بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے غیر مسلموں کے لیے ان کے مذہب کی بجائے اقلیت کا لفظ استعمال کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کہا کہ محکمہ تعلیم کے اجلاسوں میں غیر مسلموں کے لیے ہندو، کرسچن اور اس کے علاوہ دیگر لفظ استعمال کرنے کی بجائے یہ راہ اپنائی جائے۔ میٹنگز میں غیر مسلموں کے لیے مشترکہ لفظ استعمال کر کے ان کے وقار کا خیال رکھا جائے۔ تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف لاہور گوہر سعید سے۔ جی گوہر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی زیر صدارت اسپیکٹر کے بورڈ آف گورنر
گورنر سے اجلاس ہوا جس میں وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی غیر مسلموں کے لیے ان کے مذہب کے بجائے اقلیت کا لفظ استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ محکمہ تعلیم کے اجلاسوں میں غیر مسلموں کے لیے ہندو، کرسچن وغیرہ کی بجائے مائنورٹی کی اصلاح اپنائی جائے اور میٹنگز میں غیر مسلموں کے لیے مشترکہ لفظ استعمال کر کے ان کے وقار کا خیال رکھا جائے۔ اس کے علاوہ رانا سکندر حیات نے اجلاس میں بتایا کہ اساتذہ کی اسسمنٹ کے لیے گلوبل ماڈل کے مطابق جائزے کا فریم ورک بنایا جائے گا اور ٹیچنگ ٹریننگ گلوبل ماڈل کی جدید پیٹرن کے مطابق کی جائے گی۔ اس کے علاوہ وزیر تعلیم کی پنجاب ایگزامینیشن کمیشن PTCB اور قائد کے تمام افسران کی ڈپوٹیشن پر نظر ثانی کی بھی ہدایت کی گئی ہے، اور وزیر تعلیم نے مزید بتایا کہ پیکٹا کے بورڈ آف گورنر کی اقلیتی خاتون رکن کو اکیڈمک کمیٹی میں شامل کیا جائے گا، اور ان کا مزید کہنا تھا کہ اقلیتی خاتون ممبر آفیسر کو نصابی کمیٹی میں شامل کر کے آراز سے استفادہ بھی کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ گوہر، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ کراچی کے راشد مناز روڈ پر شاپنگ مال میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ آگ بجھنے کے بعد کولنگ کا عمل جاری ہے۔ ترجمان ریسکیو کے مطابق آگ شاپنگ مال کی تیسری منزل پر سرویلنس روم سے شروع ہوئی تھی۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے مال میں نصب فائر فائٹنگ سسٹم ناقص اور ناکارہ نکلا، جس کے باعث آگ نے تیزی سے نقصان پہنچایا۔ خاص طور پر تیسرے فلور پر واقع دفاتر کو شدید نقصان ہوا۔ آگ لگنے سے شاپنگ مال سے متصل رہائشی عمارت کے مکین باہر نکل آئے۔ تمام افراد محفوظ رہے۔ ایران میں پھنسے پاکستانی خصوصی پرواز میں ترکمانستان کے دارالحکومت اشخاباد سے اسلام آباد پہنچ گئے۔ ایران اسرائیلی جنگ کی وجہ سے ایران میں پھنسے پاکستانی زائرین میں سے 150 PIA کے خصوصی پرواز میں اسلام آباد پہنچ گئے۔ ایویشن ذرائع کے مطابق پاکستانی وزارت خارجہ کی درخواست پر قومی ایئر لائن نے ایک ایئر بس طیارہ فوری طور پر پشاور سے ترکمانستان کے دارالحکومت اشخاباد بھیجا تھا۔ ایرانی فضائی حدود بند ہونے کی وجہ سے زائرین کو ایران سے سڑک کے ذریعے دارالحکومت اشخاباد لایا گیا۔ اشخاباد سے قومی ایئر لائن کے ذریعے زائرین کو واپس لایا گیا۔ ہارون آباد میں تھانہ فقیر والی کی حدود میں پل نہر 6R کے قریب پولیس اور مشتبہ افراد کے درمیان مبینہ مقابلہ۔ پولیس نے معمول کے ناکے پر 3 مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو روکنے کی کوشش کی۔ ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ جوابی کارروائی میں ایک ملزم زخمی، 2 فرار ہو گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہارون آباد سے نمائندہ سجاد وٹو سے۔ جی سجاد، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، افشین ہارون آباد کے نوائی علاقے تھانہ فقیروال کے حدود میں پولیس اور مشتبہ افراد کے درمیان پولیس مقابلہ، جس میں ایک ملزم زخمی جبکہ 2 فرار ہو گئے۔ یہ واقعہ پل نہر 6R کے قریب پیش آیا، جہاں پولیس نے معمول کے ناکے پر 3 مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ملزمان نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی گولی کا نشانہ بن گیا، جسے زخمی حالت میں تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ہارون آباد منتقل کر دیا گیا۔ زخمی ہونے والے کی شناخت 36 سالہ محمد زمان والد رحمت علی کے نام سے ہوئی، جو چک 57 4R کا رہائشی ہے۔ ذرائع کے مطابق ملزم کی دائیں ٹانگ پر گولی لگی ہے، جس سے اس کے گھٹنے کی ہڈی متاثر ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق دیگر 2 ملزمان فرار ہو گئے، جن کی تلاش جاری ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واہن کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ناکہ مزید سخت کر دیے گئے ہیں۔ جی بہت شکریہ سجاد وٹو۔ لڑکی سے مبینہ طور پر زیادتی کے مقدمے میں یوٹیوبر رجب بٹ کے شریک ملزم سلمان حیدر کی عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت۔ سیشن کورٹ لاہور نے ملزم سلمان حیدر کی عبوری ضمانت میں 23 جون تک توسیع کر دی۔ ایڈیشنل سیشن جج نجف حیدر نے عبوری ضمانت پر سماعت کی۔ عدالت نے پولیس سے تفتیشی رپورٹ طلب کر لی۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ پولیس کی تفتیش مکمل نہیں کی ہے، مہلت فراہم کی جائے۔ ملزمان کے خلاف تھانہ نواب ٹاؤن پولیس نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ ملزمان پر خاتون عائشہ جٹ۔ محکمہ موسمیات نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان کے متعدد اضلاع میں رواں ہفتے درجہ حرارت میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ رواں ہفتے کے آخر تک گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا۔ سبی، نصیر آباد، جعفر آباد، جھلمکسی، صحبت پور اور اوسطا محمد شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ کچھی، ہرنائی، لسبیلا، ہب، خاران، پنجگور، کیچ، چاغی اور واشک بھی شدید گرمی کی زد میں رہیں گے۔ خزدار، سوراب، مستونگ، کوئٹہ، نوشکی اور جوب میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہے گا۔ رواں ہفتے کوئٹہ ڈویژن میں گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ PDMA نے کہا ہے کہ عوام، خاص طور پر بچے، بزرگ، شہری اور خواتین احتیاطی